बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाजरीन, दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जब पब्लिक जाती है तो वो या तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जाती है या कोई ऐसा सानिया हो गया होता है जिसके बाद उनको वहाँ जाना पड़ता है। कोई खुशी से इन दो जगहों पर नहीं जाता। एक है हॉस्पिटल और दूसरा है थाना। जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की या थाने की तो एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो एक आम आदमी का है, जो अस्पताल जा रहा हो या थाना जा रहा हो, वो ज़ीरो से मैक्सिमम पर होता है। क्यों? बिकॉज़ उसका ये पर्पस होता है कि जिस तकलीफ़ में वो है या जो उसके साथ सानिया हुआ है उसको फ़ौरी तौर पर वहाँ पर रिलीफ़ मुहैया किया जाए। हम बात करते हैं पाकिस्तान में पुलिस कल्चर की, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पुलिस में थाना है, जो पुलिस का फेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पुलिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कोई ऑफिस है तो वो पुलिस स्टेशन होता है। हुकूमतों को वोट मिलते हैं सड़क बनाने के, हस्पताल बनाने के, लेकिन थानों के ऊपर जो फोकस है अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देखते। हुकूमत पिछले 2.5 साल में खुश नज़र नहीं आती जो कमांड है पुलिस की उससे, और पब्लिक खुश नहीं है पुलिस स्टेशन से। सवाल हमेशा ये करते हैं कि हमने पाकिस्तान के पुलिस को, पाकिस्तान के थानों को यूके और यूएस के साथ मुकाबला करना है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या हम बीइंग अ माशरा, बीइंग अ सोसाइटी, क्या हम लोग उस लेवल पर हैं? क्योंकि जैसा माशरा है वैसी ही हमारी पुलिस होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल में 17 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बदले गए। 6 लाख प्लस की नफरी है पुलिस की पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 17 इंस्पेक्टर जनरल्स बदले गए, और आज भी अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि हुकूमत खुश नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर आरिफ नवाज़ खान साहब के साथ। सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आरिफ साहब इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पाकिस्तान रेलवेज, 2 दफ़ा IG पंजाब पुलिस रही हैं, फेडरल सेक्रेटरी नारकोटिक्स रही हैं। सर, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल। सर, 2-3 रोज़ कबल पहले मैं आपके जो मिनिस्टर हैं आज़म सवाती साहब, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और मेरे लिए बड़ा एक आप कहें खुशाइन तब्दीली थी कि जो मिनिस्टर साहब थे ही वॉज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग रेलवे पुलिस, और वो कह रहे थे कि जी मैं सलाम पेश करता हूँ रेलवे पुलिस को। सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेलवे पुलिस का, लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी ये है कि दे आर एट द गार्ड ड्यूटी, लेकिन सुना है कि आप कब्ज़े भी अब खाली करा रहे हैं और जो पूरी एरियाज़ हैं रेलवे का उसको देख रहे हैं। सर, पहले थोड़ा सा हमें इस पर बताएंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने जो अपने इंट्रो में जिन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है, बिल्कुल ये पब्लिक के इश्यूज़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है जो आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। ये डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स पब्लिक अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है जो हमारे पुलिस स्टेशंस के अंदर हमारी जो वर्किंग है उनकी कारकर्दगी से अपेरेंटली वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो पाकिस्तान रेलवे पुलिस है, हमारा रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारी यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है। जो रेलवे के एसेट्स हैं वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे पूरे पाकिस्तान में 49 पुलिस स्टेशन हैं जिस पे बुनियादी तौर पे FIRs, जिसमें जो हमारा बड़ा कीमती रेलवे मटेरियल है, ठीक है जी, उसके चोरी के FIRs हम देते हैं, इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ हम FIRs देते हैं, और इसके अलावा और दीगर कोई झगड़ा लड़ाई अगर होती है रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन जो है वो रेलवे स्टेशन की जो आउटर सिग्नल्स हैं ऑन बोथ साइड्स, वो या जो मूविंग ट्रेन्स हैं जो चल रही हैं उसके अंदर जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारा जो ज़िम्मेदारी या मैंडेट है उसके अंदर एंटी स्मगलिंग भी हमें रोल दिया गया है, एंटी नारकोटिक्स भी है। साथ ही साथ एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है जो इसके अंदर मेंशन है, दैट इज़ एंटी करप्शन। रेलवे पुलिस को ये भी इख्तियार हासिल है कि अगर वो कहीं कोई मिस अप्रोप्रिएशन या करप्शन की वो उनके इल्म में बात आएगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा 49 पुलिस स्टेशन हैं स्प्रेड ऑल ओवर पाकिस्तान, जुरिस्डिक्शन हमारा तकरीबन 8000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, और कोई 450 से अबव हमारे रेलवे स्टेशन हैं जो ऑपरेशनल हैं। ठीक है। ये सब, और इसके अलावा जो उनके यार्ड्स हैं, स्टोर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। सो एज़ कम्पेयर टू जो ज़िली पुलिस या प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज हैं, हमारा रोल थोड़ा डिफरेंट। पब्लिक डीलिंग चूँकि ज़्यादा नहीं है। सो एंटी इंक्रोचमेंट जो आपने बात मेरे से पूछी, ये बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारी रेलवे की बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं जिन पे
لوگوں نے قبضے کیے ہوئے سنس لانگ. ٹھیک. تو وہ اب جب سے نئے منسٹر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ایک ٹاپ پرائورٹی اپنی جو رکھی ہے کہ وہ تمام ایسی جگہیں جہاں جو ریلوے پولیس کی ملکیت ہیں ان سے ان ناجائز قابضین کو وہاں سے فارغ کیا جائے اور وہ جو جگہیں ہیں وہ واپس ریلوے کو ہینڈ اوور کی جائیں جہاں وہ جس کا وہ بہتر استعمال سمجھیں گے وہ کریں. سر آپ جب آئی جی پنجاب تھے آپ پولیس ریفارمز کی بڑی بات کر رہے ہوتے تھے اور بڑا اسٹرانگ آپ کا ویو پوائنٹ تھا اس کے اوپر, اور جس کو ہم لوگ سارے انڈورس بھی کرتے ہیں, پورے پاکستان کی جو پولیس سروس کے آفیسرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے اور وہ اپنے منسٹری میں بھیجا ہے, تو کیا اس میں واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ فار دیٹ جی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلوے پولیس جو ہے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے, جو ہمارا رول ہے, اس کے حساب سے جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ بہت کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں جب منسٹر صاحب تشریف لائے جو نئے آئے ہیں ان کو میں نے اپنی جو پریزنٹیشن دی اس کے اندر ہم نے اپنے کچھ پرابلم ایریاز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کے علم میں ہونے چاہیے وہ لائے, جس پہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. اوکے. جس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ انڈر ڈائریکٹ منسٹری ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم رپورٹ کرتے ہیں اپنے جو سی ای او ہیں ریلویز کے. اوکے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. اور اس طرح ہمارا موٹر وے ہے, جو آئی جی موٹر وے ہے, ہی ڈز ناٹ رپورٹ ٹو این ایچ اے, وہ ڈائریکٹلی جو منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے اور سیکٹری کمیونیکیشن ہے وہ ان کے متحد ہیں. یہاں ہمارا چونکہ اینٹی کرپشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول, جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے جو مس اپروپریشن ہے یا کوئی کرپشن کی شکایات ہمیں مختلف ملیں گی تو وہ ہم نے رپورٹ کرنی ہے, اس کی انکوائری کرنی ہے, اس کے بعد رپورٹ کرنی ہے. سو یہ بڑا عجیب سا ہے کہ یو آر پولیسنگ یور اون باس, کہ جی آپ جو سی ای او ہیں چونکہ آئی جی ورکس انڈر ہیم, اور اسی طرح جو ڈی ایس ایز ہیں ان کے نیچے ہمارے 8 ایس پیز ہیں, 8 ڈویژنز ہیں, ہر ڈی ایس کے انڈر ایک ایس پی ہے who works under his direct command, اور وہ اے سی آرز بھی وہی لکھتے ہیں. تو میں نے کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز, پھر اتنا آؤٹ اسٹریچ ہے کہ جو ہمارا کمانڈ کا جو ایک کہنا چاہیے ایک وہ ہونا چاہیے آپ کا ایک ریشو ہونی چاہیے بٹوین اے کمانڈر اینڈ دی فورس, وہ بہت زیادہ ہے. اسپین آف کنٹرول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سو اسپین آف کنٹرول اگر لائک میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں, ایک ایس پی اور ایک ڈی ایس پی ہے کورنگ انٹائر بلوچستان. اوکے. فرام ریلوے سائڈ. فرام ریلوے سائڈ, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے. سو ہم نے ایک تو کراچی میں بہت زیادہ ہمارے ریلوے کے ایشوز ہیں. سو میں نے ان کو پرپوز کیا ہے کہ جی ایک ڈی آئی جی ہمارا وہاں ساؤتھ میں بیٹھے اور ایک نارتھ میں بیٹھے. اس وقت ہمارا صرف ایک ڈی آئی جی آپریشن ہے who is covering entire پاکستان. سو وہ بہت کم ہے. وہ میں نے جو سجیشنز دیے ہیں کچھ سے, اب گوادر جو سی پیک کا نیا آ رہا ہے اس کے اندر اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی, ایک گوادر میں بھی ایس پی کی ضرورت پڑے گی, کچھ ڈی ایس پیز کا میں نے کہا ہے. سو اسٹرکچرل ریفارم کچھ ساتھ ہم نے پرپوز کیے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی کی جائیں جس سے ہماری کارکردگی بہتر ہو. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو ایک ریلوے پولیس کا اسٹرکچر ہے اس کو پراپرلی استعمال نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی. سو ہم نے یہ ریفارمز جو ہیں اس کے اندر میں آپ کو آگے چل کے مزید بھی اس میں تفصیل بتاؤں گا کہ ہم نے کن کن ایشوز کو ایڈریس کیا. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں ایک تو تھوڑی ریفارمز کی بات کریں گے, اور ہم لوگ ذرا یہ جو پاکستان کا ایک تھانہ کلچر جس کے اوپر پورا ملک بات کرتا ہے, حکومت بات کرتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں عارف نواز خان صاحب, انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس. سر ایک دو چیزیں, میں تھوڑا سا تھانہ کلچر کی بات کریں گے. پولیس کے اندر بڑا ایک کنسرن ہے, پبلک کے اندر کنسرن ہے, حکومت کے اندر کنسرن ہے. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے ہمارا پولیس سے, بینگ پبلک آپ کیا سمجھتے ہیں, جو لوگ حکومت میں ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, اور پولیس کی اپنی ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بیسیکلی ایک بڑا ہی برننگ ایشو ہے کہ جو ہماری پبلک کا سیٹسفیکشن لیول ہے پولیس اسٹیشن سے وہ بہت ہی لو ہے. اور اس کے اندر کافی حد تک صداقت بھی ہے کہ جس طرح ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس توقع کے ساتھ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ڈاکٹر مجھے اٹینڈ کرے گا اور میرا جو بھی پرسکرپشن دے گا مجھے اس کے اندر میری بیماری کا حل بتائے گا.
اسی طرح ایک شخص جو لٹا لٹایا ایگریوڈ ہے وہ پولیس اسٹیشن میں اس توقع سے جاتا ہے کہ جی میں جاؤں گا, مجھے بٹھا کے میری بات غور سے سنی جائے گی اور جو میرا مسئلہ ہے اس کا وہ مداوع کیا جائے گا, جو کہ بالکل درست ہے, وہ اس کا حق ہے, ہی از اے سٹیزن, اور اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب خدا نخواستہ تکلیف میں ہو تو اس کی سرکار مدد کرے. لیکن انفارچونیٹلی پولیس اسٹیشن دیکھیں ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے, جتنی آپ کوالٹی بہتر کرنا چاہتے ہیں اتنی آپ کو کاسٹ زیادہ پے کرنی پڑتی ہے, اور اس کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے, جو تھانے کے اندر لوگ تعینات ہیں, ان کا جو آپ لیونگ کنڈیشنز, اگر آپ کبھی پولیس اسٹیشن میں گئے ہوں تو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی, ان کی لیونگ کنڈیشنز بہت ہی خراب ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کہنا چاہیے پریشر ہے کام کرنے کا وہ بہت زیادہ ہے. اب میں ایک دفعہ ایک پولیس اسٹیشن میں گیا جب میں انسپیکٹر جنرل تھا پنجاب میں, تو وہاں جب میں نے تھانے کے سارا اوور آل دیکھا تو اس کے اندر اینول کرائم کچھ 4.5 ہزار کے قریب تھا. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں تعینات ہیں, تو وہ کوئی تفتیشیوں کی تعداد 11-12 سے زیادہ نہیں تھی. تھانہ شادرے کی شاید آپ بات کریں. جب میں چھادرہ میں گیا تھا تو اس میں نے جب پوچھا کہ آپ لوگ رہتے کہاں ہیں, سو اس تھانے کے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ سارے وہاں رہ سکتے. ٹھیک ہے. سارے جو قریب قریب کی آبادیاں تھیں وہاں رہ رہے تھے, فیملیز دور رہتی ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ ایک اگر آپ انالیسس کریں دنیا پوری کا, تو دنیا میں آپ ٹرکی چلے جائیں تو وہاں آلموسٹ $100 پر شہری جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. انڈیا چلے جائیں آپ, انڈیا میں اٹ از آئی تھنک اراؤنڈ 25-20 کے قریب ہے. پاکستان میں ہم $5 یا $6 اگر ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اسپینڈ کر رہے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $5-6 اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کا آپ کو آگے سے, کیونکہ انفورسمنٹ کی کاسٹ ہے, ہر چیز جب تک آپ اچھی کریں گے اس وقت اچھی ہوگی جب آپ اس کے اوپر کوالٹی اس کی بہتر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے پنجاب پولیس کے اندر سیلریز بہت اچھی ہو گئی ہیں اب, لیکن لیونگ کنڈیشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ورکنگ کنڈیشنز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ریفارمز ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا, یہ جو خدمت مرکز والا ایک کانسیپٹ تھا, اس سے بہت اچھا ہوا کہ جو پولیس کے اوپر ایکسٹرا پریشر تھا, لائک آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینا ہے, آپ نے کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ نے اس پولیس اسٹیشن سے نکال کے اپنے سائٹ پہ کر دیں. صرف پیورلی پولیس اسٹیشن کے اندر جو ان کا پروفیشنل ورک تھا کہ انہوں نے FIR درج کرنی ہے, کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وہ ایک ظاہر ہے پروفیشنل اوبلیگیشن ہے, ان کی ذمہ داری ہے. تو ایکسٹرا جب یہ کام ہٹائے تو اب آئی ایم شیور اب اس سے پولیس کی جو اوور آل پرفارمنس کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. سر 2-3 چیزیں ہیں, ایک ہے آپریشنز ونگ جو ہے, ایک ہے انویسٹیگیشن اور ایک ہے سیکیورٹی. آپریشنز اور انویسٹیگیشن مین ونگز ہیں. آپریشن کا کسٹمر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, سو ان کو گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں, ان کو پیرو اینڈ آل دیٹ واٹ ایور. جہاں پر پبلک نے جس کے پاس ایشو ریزالو ہونا ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. ایک یہ آپ نے اگزامپل خود دی, میں نے بھی لاسٹ پروگرام میں دی تھی, جب ہیومنلی ایک بندہ ایک دن کے اندر ایک کیس شاید سالو نہ کر سکتا ہو بیکاز آبویسلی, سو ہاؤ اٹ از ہیومنلی پاسبل. اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ یہ انچارج انویسٹیگیشن یا یہ جو IO ہے یہ کیس کو ریزالو بھی کرے گا, میرٹ پہ بھی کرے گا, اور اس کو جو ہم کاسٹ دے رہے ہیں ایک ٹوٹل کاسٹ ہے جو ایلوکیٹ ہوتی ہے اور ایک جو پھر اس کو بعد میں ملتی ہے وہ اٹس پی نٹس. اس چیز کو ایڈریس کیے بغیر کیوں ایکسپیکٹیشن لیول ہم نے بنایا ہوا اتنا؟ اس کے اندر گورنمنٹ بھی ریئلائز کرتی ہے کہ جو کاسٹ آف کرپشن کے جو بہت مختلف طریقے ہیں, جس کے اندر ایک یہ عام جو طریقہ ہے, یہ جو انویسٹیگیشن جب ایک آفیسر کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ وہ بہت سارے اس کے پاس ایونیوز ہیں جس میں وہ کرپشن کر سکتا ہے. تو انویسٹیگیشن میں مدعی کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ گاڑی لے کر آؤ, آپ کھانا کھلاؤ. اسی چیز کو کیٹر فار کرنے کے لیے کوئی 2004 میں کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو تھی وہ ایک مد ہوئی, اس کو بنایا گیا تاکہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو سرکاری خرچے پہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ دی جائے. لیکن اس کا جو میکنزم تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا. بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ جی تفتیشی نے اپنی جیب سے یا اس نے کوئی دائیں بائیں سے مانگ کر وہ کاسٹ پوری کی, اور بعد میں بہت عرصے بعد اس کو پوری بھی ملی, کئی دفعہ نہیں ملی. سو اب جب میں تھا ادھر تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی جو SHOs ہیں ڈائریکٹلی ان کو یہ DDO کی پاور مل جائے, تاکہ جو ڈائریکٹ کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا پیسہ ہے وہ SHOs کو ہینڈ اوور ہو, اور وہ انشور کریں کہ جو تفتیشی جو بجائے وہ اپنی جیبوں سے لگائیں اور بعد میں ان کو ری ایمبرس ہوں تو وہ پہلے ہی ان کو دے دی جائیں. سو یہ جو پبلک کے اوپر وہ خواہ مخواہ کا ایک پریشر ڈالتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, وہ ایک ایونیو جو ہے یا جو ایک ایریا ہے وہ کور کیا جائے. تو آئی ایم شیور ابھی اس پہ سوچ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیو کورس میں وہ اگر ہو گیا تو اس سے بھی یہ
جو کرپشن کی شکایت ہے یہ انویسٹیگیشن کے دوران یہ ختم ہو جائے. سر ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنا تو اس نے لا قانون کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے. شکاگو کا جو پولیس چیف تھے ہی ڈڈ ناٹ وینٹ ٹو ریسیو ہم, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اینڈ ہی سسٹینڈ ان دیٹ پوزیشن. ہی واز ناٹ بینگ ریمووڈ بیکاز لا آف دا لینڈ ہونا چاہیے. سر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر بات چاہے حکومت ہو یا جب کوئی بھی پریشر گروپ ہو اس کی ہر بات مانی جائے, اور اگر نہ مانی جائے تو فار نو گڈ ریزن دا پرسن گیٹس ٹرانسفرڈ. کیوں؟ دیکھیں اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دس از ویری انفارچونیٹ, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. میرے خیال میں ایک ذاتی میری رائے ہے کہ آپ کسی بھی پوسٹ پہ کسی آفیسر کو اگر آپ تعینات کر رہے ہیں تو آپ کو یو شوڈ تھنک 1000 ٹائمس, کیونکہ آپ کا یہ پریروگیٹو ہے, آپ لگا سکتے ہیں, ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ پریسٹیجیس پوزیشنز ہیں جس میں بہت زیادہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے ان آفیسرز کے کندھوں پہ, ان کو تعینات کرنے سے پہلے آپ کے پاس بہت زیادہ سورسز ہیں, انٹیلیجنس سورسز ہیں, آپ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, اور اس کا پروفائل آفیسر کا آپ ضرور دیکھیں. اور جب آپ کسی کو لگا دیں تو پھر اس کو ایک سفیشینٹ ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک اپنا اسٹریٹجک پلان بنا سکے اور اس پلان کو پھر امپلیمنٹ کر سکے. لیکن سم ہاؤ یہ چیز نہیں ہو سکی عرصہ دراز سے. جو ہمارا ایوریج ٹینیور ایس ایچ اوز کا ہے وہ 2 سوا 2 2.5 3 مہینے بہت زیادہ اگر ہوگا. اسی طرح ایس ٹی پی اوز کا ہے, ڈی پی اوز کا ہے, آر پی اوز کا ہے, آئی جیز کا ہے. سو میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سم ہاؤ یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جس میں ایک رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب آپ لگائیں, اینڈ دین ہی شوڈ بی گیون سفیشینٹ ٹائم. اینڈ دین آف کورس جو پولیس آرڈر 2002 تھا اس کے اندر ایک میکانزم تھا کہ اگر آپ نے ایک آفیسر کو بیفور ٹائم ہٹانا ہے تو ایک ریزن ہونی چاہیے, اور اس فورم پہ وہ چیز ڈیبیٹ ہو, اس آفیسر کو بھی کنفرنٹ کیا جائے, آپ بلا کے اس سے پوچھیں, اینڈ دین اگر وہ فورم یا وہ باڈی سمجھتی ہے کہ جی واقعی یہ جینون ریزنز ہیں اس کے ریموول کی تو اس کو ہٹا دیا جائے. تو یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, لیکن سم ہاؤ یہ بہت عرصے. سر کون سی میجر 2 ریزنز اگر ریموول ہو ایز پر پولیس آرڈر 2002 کون سی میجر ریزنز ہونی چاہیے تھی؟ اس میں دیکھیں بیسیکلی تو ہے مس کنڈکٹ. اوکے, اگر آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آپ سے سرٹن لیول آف پروفیشنلزم, آپ کی انٹیگریٹی, آپ کا کنڈکٹ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایک متوقع ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ اچھے انداز میں کریں. اگر آپ اپنے آپ کو اچھے انداز میں کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں, دیر آر سیریس کمپلینٹس جو جب پروب کی جائیں اور اس میں وہ بات صداقت نظر آئے تو پھر تو دیر از اے سالڈ گراؤنڈ کہ آپ کو ہٹایا جائے وہاں سے. لیکن اگر وہ ریزنز نہیں ہیں تو پھر بھی اگر ہٹایا جاتا ہے تو دین آئی ایم شیور اٹ سیٹس اے ویری رانگ ایک میسج جاتا ہے فورسز کے اندر, کیونکہ فورس یونیفارم فورس کو آپ باقی لوگوں کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ جو ایک انویسٹیگیشن کی ہم لوگوں نے علی بات کر لی, ہم لوگ یہ جو تھانے کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور کن لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, کیا آئی جیز کو ایڈریس کرنے سے تھانہ ایڈریس ہو جائے گا یا تھانے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی عارف صاحب, میں ایک ٹوٹل نمبرز دیکھ رہا تھا, پنجاب, سندھ, کے پی, بلوچستان, اے جے کے, پی آر پی, ایف سی, اسلام آباد کے اراؤنڈ سر کچھ 6 لاکھ کی نفری ہے پلس پولیس کی. 17 آئی جیز بدل گئے, اور آج کی تاریخ تک ایک تو حکومت جو کر رہی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ اس پہ کیا ہم کہیں, ایک ہماری انٹرنل بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ایک بندے کو انسپیکٹر جنرل لگاتے ہیں, اس کے بعد اسی کو بیک سٹیپ کرنے کے لیے باقی لوگ آ جاتے ہیں. سر یہ کلچر کیوں ہے؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. سروسز کے اندر یہ چیز پچھلے کافی عرصے سے آ چکی ہے کہ بنیادی طور پہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ انسیکیورٹی ہے. پروفیشنلزم کی بہت کمی ہو گئی ہے ہر سروس میں, اور لوگ کیریئرزم زیادہ ہے, وہ پروفیشنلزم پہلے ہوتا تھا. اب لوگ ہر کسی کی خواہش ہے کہ جی میں جلدی سے جلدی ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچ جاؤں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز. لیکن یہ جو خاص طور پہ پولیس سروس ہے اس کے اندر یہ بدقسمتی سے چیز آ گئی ہے کہ جی لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک آفیسر کو اس کے اپنے ہی جو جونیئر کلیگز یا ساتھ والے جو ہیں وہ ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے ویری سیڈ اینڈ بٹ دس از اے ریئلٹی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر
آفیسر جو بھی تعینات ہوں گے ان کی اگر سیکیورٹی ہوگا ٹینیور کا تو ہر کسی کو ہوگا کہ جب یہ لگ گیا ہے اس نے کم از کم ہی از ہیئر ٹو اسٹے فار سرٹن پیریڈ، تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سرٹنٹی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب ناؤ ایوری باڈی تھنکس کہ جب یہ آیا ہے تو 6-8 مہینے سال بعد ہی ول بی اپ روٹیڈ اینڈ ریمووڈ، اور اس کے بعد پھر وہ جو سال گزرتا ہے اس آفیسر کا، وہ سال وہی سازشیں فیس کرتا رہتا ہے جو اس کے دائیں بائیں کولیگز کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو ریموو ہم اور پھر اس کی جگہ لینے کے لیے، جس کی وجہ سے اوور آل ہماری سروس کا بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم سفر بھی کر رہے ہیں اس میں۔ تو میرے خیال میں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے جب بھی کسی سینئر پولیس آفیسر کو لگائے یا کسی بھی پولیس آفیسر کو لگائیں اس کی انٹیلیجنس چیک اور اس کو 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچیں، جب اس کو لگا لیں تو پھر ایٹ لیسٹ گیو ہم دیٹ مچ اسپیس ٹو پلے اینڈ ٹو ڈیلیور۔ ابھی ریسنٹلی انعام غنی صاحب آئی جی پنجاب لگے، میرے خیال میں 3-4 مہینے نہیں ہوئے، اور ابھی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، اس کے بعد وہاں سے ایک دوبارہ کانسپیریسی چل رہی تھی کہ جی چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بدل دیں۔ سر یہ 6 لاکھ کی جو نفری ہے پورے پاکستان میں، یہ کیا سمجھتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کمانڈر کا تو یہ نہیں پتہ کل صبح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کوئی اس میں صداقت نہیں بھی ہوتی، جو ریومرز پھیل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے ایسے فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا شاید کام یہی ہے کہ صبح شام بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا پہ افواہیں اڑاتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جو بھی ایک آفیسر لگے اس کو ایک ریزنیبل ٹائم ملنا چاہیے ٹو ڈیلیور، جو اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر سکتا جب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو 6-8 مہینے بعد وہ ہی اسٹارٹس فیلنگ کرائسز اینڈ ایک انسیکیورٹی، تو میرا خیال ہے کہ یہ آنریبل پرائم منسٹر کو کہنا پڑا لاہور میں جب وہ تشریف لائے کہ دے آر ہیئر ٹو اسٹے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آئی ایم شیور اس کے بعد ان لوگوں کو اب چپ کر جانا چاہیے جو کوئی اس طرح کی خواہشات رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، پولیس آرڈر 2002 کی 3-4 چیزیں میں صرف آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، لوگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پولیس پولیٹیکلی نیوٹرل ہونی چاہیے، پروفیشنلی اسپیشلائزڈ ہو، پبلکلی اکاؤنٹیبل ہو، آپریشنلی انڈیپینڈنٹ ہو۔ اس میں غلط چیز کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں پولیس آرڈر 2002 کے اندر جو وچ واز ڈرافٹڈ بائی آر ویری ویری پروفیشنل ریڈاؤنڈ پولیس آفیسرز، اور وہ انہوں نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو اسٹڈی کیا، مختلف ملکوں میں گئے، اور دین دے فارمولیٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ دس پولیس آرڈر 2002۔ میں یہ سمجھتا ہوں وچ واز اے یونیفارم لا فار انٹائر پاکستان۔ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بعد میں اس کے اندر امینڈمنٹس بہت زیادہ ہو گئیں، اینڈ بیفور اٹ واز فلی امپلیمنٹڈ کوئی 54 امینڈمنٹس ہو گئیں، ٹھیک، اینڈ دین وہ کنٹینیو رہیں مختلف صوبوں نے، تو پھر کئیوں نے تو اس کو بالکل ہی ختم کر کے انہوں نے اپنے بنا لیا ہے۔ بالکل۔ اس وقت بدقسمتی سے پورے پاکستان میں کوئی یونیفارم لا نہیں ہے، ہر صوبے نے اپنا ایک لا بنایا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سیریس ایشو ہے۔ پولیس آرڈر 2002 جو ہے، اگر ہم جو کہ بعد میں ایک سپریم کورٹ کے اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی سرونگ اینڈ ریٹائرڈ آئی جیز، جنہوں نے اپنی کافی ڈیلیبریشنز کے بعد سفارشات بنائیں اور وہ اپروو ہوئیں انڈر دی امبریلا آف لا اینڈ جسٹس کمیشن، اور بہت ہی اچھی ریکمنڈیشنز ہیں جو ابھی تک ان پہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں تمام صوبوں کا ایک ہی یونیفارم لا ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ڈپلیکیشن ہے یا جو اوور لیپنگ ہے یا کنفیوژن ہے کہ ایک صوبے میں ایک لا فالو ہو رہا ہے، دوسرے صوبے میں دوسرا لا فالو ہو رہا ہے، یہ کنفیوژن ختم ہوگی، بہتر کوآرڈینیشن ہوگی ایٹ دی فیڈرل لیول، اور اسی طرح جو صوبوں کے اندر بھی نظام چلے گا وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور اسٹریم لائن طریقے سے چلے گا۔ سر پورے پاکستان جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا میں، پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، میں نے ان کو کہا میں کہ سر 1861 کا پولیس لا آرڈر جہاں پر چل رہا ہے، پنجاب کے اندر 2002 کا چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں 2017 کا چل رہا ہے، ایک پولیس لا، پھر وہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، بٹ جتنا کرائم ہے وہ دیٹس اے فیڈرل سبجیکٹ۔ ایک پولیس لا میں سارے پروونسز کے آئی جیز دے ایگری کہ ایک ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس چیز کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے، چونکہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو حکومت ہے ایک جمہوری حکومت، ڈیفینیٹلی ان کی جب تک ول نہیں ہوگی اس وقت یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ کوئی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ جی وہ پولیس ریفارمز نہ لائے، جو دیگر ریفارمز ہیں وہ نہ لائے۔ یہ موجودہ حکومت بھی اس پہ بڑا فوکسڈ ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ابھی تک وہ چیز ہو نہیں سکی۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو وے فارورڈ یہی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن نے وہ جو ایک رپورٹ، آف کورس ود لاٹ آف کنسلٹیشن ود سرونگ آئی جیز اینڈ ریٹائرڈ آئی جیز، سب کی انپٹ اس کے بالکل ایسے ہی تھا، اینڈ اٹ از اے ویری ویری کمپریہنسو ڈاکومنٹ،
اور جو ایڈریس کرتی ہے تمام ایشوز کو، جو پبلک کے ایشوز ہیں، جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، جو ایون پولیس کے ایشوز ہیں، اگر اس پہ حکومتیں عمل درآمد کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو خرابیاں ہیں پولیس کے اندر، جو پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اوکے، ایک کوشچن میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ سر، ہمارے بڑا ایک ایشو چلتا ہے کہ یہ جو بڑی ڈسٹرکٹس ہیں، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ادھر جو آر پی اوز لگائے جائیں وہ 21 کے لگائے جائیں۔ آپ جب آئی جی تھے میں دیکھتا تھا سی سی پی او لاہور 21 کے اینڈ آل دیٹ، ایک بڑا اور نہیں لگائے جاتے، موسٹلی ڈی آئی جیز لگائے جاتے ہیں، وہ سینئر جونیئر ایک اور، لیکن ایک فرسٹریشن لیول ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جیز کے اندر ہے۔ میں اگر پنجاب کی بات کروں یا کہیں کی بھی، تو ایک بہت بڑی لائن آف ایڈیشنل آئی جیز ہے جنہوں نے نیکسٹ آئی جی لگنا ہے۔ تو ان کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا ان پہ کیا عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ میں جواب لیتا ہوں عارف نواز صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی عارف صاحب، سر ذرا بتائیے گا کیوں نہیں 21ویں کو لگایا جاتا 21ویں کی پوزیشن پہ؟ میں نے اپنی گفتگو کے دوران آپ سے کہا کہ جو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں تھیوریٹیکلی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی اف سم بڈی از ناٹ گڈ انف ٹو ڈیلیور اور ٹو بی پوسٹڈ ان 21 تو آپ نے اس کو 21 گریڈ دیا ہی کیوں؟ وائی ڈیڈ یو پروموٹ ہم اف ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی پوسٹڈ ایز آر پی او سم ویئر اور اینی ادر امپورٹنٹ اسائنمنٹ؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ آفسرز ہمارے اسٹاف اسائنمنٹس پہ زیادہ بہتر اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں کچھ فیلڈ میں۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے وہ یہ چیزیں، یہ کنسیڈریشن وہ ضرور ذہن میں رکھتا ہے کہ جی سینیورٹی بالکل ضروری ہے کہ جو ہمارے یہ سٹی ڈسٹرکٹس ہیں لائک ملتان، لائک فیصل آباد، گجرانوالہ، پنڈی اور سی سی پی او لاہور، یہاں سینیورٹی کے حساب سے سینئر لوگوں کو لگایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ آفیسر اویلیبل نہیں ہوتا فار دیٹ پرٹیکولر پوسٹ، تو آپ پھر تھوڑے سے جونیئر جو کہ ادروائز سینئر ہے بٹ از ناٹ ان 21 لگا دیتے ہیں۔ بٹ آئی فلی ایگری ود دیٹ کہ اگر آپ نے وہ پوسٹیں 21 کی ہیں تو پھر 21 کا آفیسر ہی لگنا چاہیے، بٹ بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے جس کے تحت آپ وہ پوسٹ آپ کو ایک کسی جونیئر آفیسر کو دینی پڑتی ہے ہو یو تھنک کین ڈیلیور اور ڈو بیٹر دین دیٹ ہو از آلریڈی 21۔ بیکاز جنہوں نے پھر آئی جی لگنا ہے، ڈی آئی جیز نے ڈائریکٹلی تو آئی جی نہیں لگنا، انہوں نے ایڈیشنل آئی جی ہو کے 21ویں میں آ کر ہی آئی جی لگیں گے۔ دیٹس دا مین آبجیکٹو۔ اچھا سر، ایک اور چیز، پولیس کی ہم نے کافی بات کی سر، یہ جو ہمارا ایک 80% آف پولیس ہے، کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر، یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن میں ہے۔ تھانوں میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، سڑکوں پہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا، پبلک جو تھوڑا سا سوکھا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، ہم برا بھلا بھی سارا دن پولیس کو ہی کہتے ہیں، اور پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ ان رینکس کی ہے موسٹلی۔ ان کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایز کمانڈر جو یہ رینکس کے لوگ ہیں ان کو بہت نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میری آبزرویشن ہے کہ یہ ہماری فورس کا، جیسے آپ نے کہا 85% تقریباً 90% میں یہ کہوں گا یہ لوگ ہیں فرام کانسٹیبل ٹل انسپیکٹر۔ لیکن سم ہاؤ جو ایک کمانڈر ہوتا ہے ہو ہیز ٹو ڈیفینیٹلی لک ان ٹو دیئر ایشوز آلسو، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کی آرڈر پہ جان دینی ہے۔ سو انٹل اینڈ انلیس آپ ان کو ایک اچھے جذبے اسپرٹس میں رکھیں گے، ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں گے، اسٹیٹ آف پریپیئرڈنیس ان کی اچھی تربیت کریں گے، اس وقت تک آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیلیور کریں گے۔ ہمارا چونکہ میجورٹی ہیں یہ لوگ جو نگلیکٹڈ ہیں، ان کی ویلفیئر کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ جو سمپل آپ کی ایک فون کال سے یا آپ کے سمپل ان کے اچھے انداز سے گفتگو کرنے سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دی فورس اینڈ دیز رینکس، کمانڈرز اینڈ دیز رینکس۔ سو آئی تھنک جو کمانڈرز ہیں، اور کمانڈرز میں ڈسٹرکٹ لیول کا ڈی پی او آنورڈز میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے مسٹ ایڈریس دس، چونکہ تھانے میں جا کے صرف آپ برا بھلا نہیں اور سختی نہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جو ریئل ایشوز ہیں پولیس اسٹیشن میں، ہاؤ آر دے لیونگ، ان کی لیونگ کنڈیشنز کو دیکھیں، ان کے کھانے پینے کا دیکھیں، ان کی چھٹی کا طریقہ دیکھیں کہ ان کو چھٹی پراپر مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، ان کو ریسٹ پراپر مل رہا ہے نہیں مل رہا۔ یہ چیزیں ہم ٹوٹلی جو کمانڈرز ہیں ویریس لیولز کے، وہ ہم ٹوٹلی نگلیکٹ کرتے ہیں۔ آفٹر آل وی آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بھی ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ
پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, وہ توجہ دے رہے ہیں اپنے بچوں پہ کہ نہیں. جہاں آپ پروفیشنل معلومات جب پوچھتے ہیں, ان سے پروگریس چیک کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس چیک کرتے ہیں, وہاں کم از کم آپ کو ان کے جو پرسنل لیول پہ, کیونکہ جو یونیفارم ہے اس کے اندر آپ کی ایک لیگل اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مورل اتھارٹی. آپ جو رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں یا جو بھی آپ ایک ایز اے کمانڈر جو آپ کا ایک اتھارٹی ہوتی ہے, دیٹ از یور مورل اتھارٹی. اور مورل اتھارٹی آپ کی آتی ہے آپ کے پروفیشنلزم سے, آپ کے کنڈکٹ سے, آپ کی انٹیگریٹی سے, اور ہاؤ مچ آر یو ٹچی اباؤٹ دی ویلفیئر آف یور انڈر کمانڈ. اگر آپ اپنے انڈر کمانڈ کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں, کن حالات میں ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو آئی ایم سوری, دین آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پبلک کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا, بڑے اچھے رویے ہوں گے. یہ چیزیں جب تک میرا رویہ اپنی فورس کے ساتھ, انڈر کمانڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا, میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کے ساتھ بہت اچھے انداز میں گفتگو کریں گے. بیکاز اگر میں ہی ان سے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کر رہا, ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ, اگر میں ہی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. اور انفارچونیٹلی یہ بھی شکایت آتی ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے لیے جاتے ہیں. سو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ یا توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے باہر پبلک کے ساتھ اور انصاف بھی کریں گے اور ڈیلیور بھی کریں گے. سر اونرشپ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اونرشپ لے, لیکن اگر میں فورس کی بات کروں تو اونرشپ کس کو لینی چاہیے؟ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی. میڈیکل انشورنس ان لوگوں کی کوئی نہیں ہے, آپ کو خود بھی پتہ ہوگا, دے ڈونٹ نو. میں اس دن ایک ہم لوگ تھوڑا ایک انالیسس کر رہے تھے, موٹر وے کی سارے لوگ تعریف کرتے ہیں, موٹر وے پولیس بڑی اچھی ہے. سر 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے, 8 گھنٹے سے 1 منٹ آگے وہ ڈیوٹی نہیں کرتے. باقی ان کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے, انہوں نے فیملی کے ساتھ بھی ملنا ہے, ان کی چھٹیاں بھی بڑی آرگنائز ہیں. 16 گھنٹے ایک کانسٹیبل یا ایس ایچ او اگر ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کے بعد تو وہ خود مینٹلی طور پہ بیمار ہو جائے گا. اس کو کون پھر ایڈریس کرے گا؟ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور یہ سکسیسو گورنمنٹس کو یہ اس کا احساس ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹرینتھ میں اضافہ چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے شفٹ سسٹم چلانا ہے تو ایک پولیس اسٹیشن جہاں اگر 100 کی نفری ہونی چاہیے ٹو پرفارم سرٹن جو آپ کا واچ اینڈ وارڈ انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں, وہاں پہ پھر دین یو ول ہیو ٹو ہیو 300, بیکاز اگر 8 گھنٹے کی شفٹ چلانی ہے تو آپ کو 100 کی جگہ 300 رکھنے پڑیں گے لوگ, جو کہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی, فائنینشیل کنسٹرینٹس پرابلمز ہیں. سو پر فورس وہ ریسٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ ہی پولیس کے اندر نہیں رہا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کہ آپ نے آفٹر آل وہ انسان ہیں, ان کو ریسٹ چاہیے. پھر ان کے جس طرح آپ نے کہا ہیلتھ ایشوز ہیں پولیس کے اندر, انفارچونیٹلی چونکہ اسٹریس بہت زیادہ ہے, بہت سارے ہمارے آفیسرز جو اسپیشلی 45 اینڈ ابو ہیں ان کو دے آر ڈائبٹیز, ان کو ڈائبٹک کی شکایت ہو گئی ہے, ہارٹ کے ایشو شروع ہو گئے ہیں, کینسر کا ایشو شروع ہو گیا ہوا ہے, مطلب ملٹی وہ ایشوز ہیں ان کے. بٹ ہمارا چونکہ اپنا کوئی ہیلتھ کا سسٹم ایسا ہے نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کو کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ جی وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایوری ویئر بہت سارے لوگ ڈیتھ ڈیورنگ سروس ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک سے تھانے میں ڈیتھ ہو گئی ہے. کوئی اسٹریس, پریشر, گورنمنٹ کا پریشر, سینئر آفیسرز کا پریشر, کام کا اپنا کہ رابری ہو گئی ہے تو پبلک کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. سو دیر از لاٹ آف اسٹریس آن آلموسٹ ایوری باڈی, سو جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی سر, ابھی جب یہ کرونا ہوا تو آئی اسٹل ریمبر شیخوپورہ میں پہلے جب ابھی فرسٹ ویو آئی تھی, شیخوپورہ کا ایک سب انسپیکٹر تھانے کا ایس ایچ او تھا, وہ اور اس کے جو ہمارے ملازم تھے وہاں پر, انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو دفنایا, اس کی فیملی ساتھ نہیں کھڑی تھی. اور تب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کرونا کے اوپر, اینڈ واٹ رول پولیس از پلئنگ. سر ان لوگوں کی ایکنالجمنٹ بینگ دا کمانڈر, جو رسپیکٹو ڈی پی اوز ہیں, جو رسپیکٹو آر پی اوز ہیں اور آئی جی پیز, کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب ہے. جو آفیسر جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہے, چاہے وہ ریجنل پولیس آفیسر ہے, چاہے وہ انسپیکٹر جنرل ہے, ایک اچھا دل نہیں رکھتا اپنے اندر تو وہ ایک اچھا کمانڈر ثابت نہیں ہو سکتا. آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ جو ڈی پی اوز اوبویسلی ایک پروفیشنل جو ایک ریکوائرڈ ہے اسٹینڈرڈ فرام این انڈر کمانڈ, وہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, جو کہ وہ ایک سرٹن لیول جو ہے وہ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرے گا. بٹ جو اس کا دوسرا اینگل ہے وہ ہیومن اینگل ہے. اگر ایک ڈی پی او سینسٹیو نہیں ہے اباؤٹ انڈر کمانڈ, کہ ان کے ایشوز کو نہیں دیکھ رہا, ان سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, ان کے ساتھ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ رکھا ہوا ہے, ان سے وہ بات ہی نہیں کرتا, تو وہاں پہ ایشوز زیادہ ہوں گے. جو ایک آفیسر ان کے ایشوز پہ سینسٹیو ہے, ٹچی ہے اور ان کو ایڈریس کر رہا ہے, یو ول سی کہ وہ ڈسٹرکٹ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہوگا.
ایز کمپیئر ٹو بالکل ٹھیک وہ بالکل ہی انسینسٹیو ہے اور وہ از ناٹ ایڈریسنگ ٹو. بالکل ٹھیک ہے. عارف نواز خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ایک چیز میں دوبارہ سینسٹائز کروں, ہم پولیس میں جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں ان کو ملازم کہتے ہیں اور فوج کے اندر ان کو جوان کہا جاتا ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. انلیس اور انٹل آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے, یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ اگلا بندہ آپ کی عزت کرے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.